अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानु ताला की तौफीक के साथ आज का लेक्चर शुरू कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मुहर्रमुल हराम सीरीज़ में जो हमारा टॉपिक है वो है मुहर्रम के रोज़े और आशूरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बेशक फ़र्ज़ नमाज के बाद अफजल नमाज दरमियानी रात की नमाज है, और रमज़ान के बाद अफजल रोज़े अल्लाह के महीने के हैं जिसे तुम मुहर्रम कहते हो। यानी रमज़ानुल मुबारक के बाद अफजल तरीन रोज़े माह मुहर्रम के रोज़े हैं जिसे शहरुल्लाह कहा गया। और ना सिर्फ मुहर्रम के रोज़े बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक माह मुहर्रम की 10 तारीख़ जिसे आशूरा कहा जाता है, उस दिन के रोज़े की भी बहुत फ़जीलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला आशूरा के रोज़े से गुज़िश्ता एक साल के गुनाह माफ़ फरमा देगा। माह मुहर्रम की 10वीं तारीख़ को आशूरा कहा जाता है और ये दिन अल्लाह ताला की खुसूसी रहमत और बरकत का हामिल है। अम्मी आयशा रदियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि अय्याम जाहिलियत में कुरैश आशूरा के दिन का रोज़ा रखा करते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी। फिर हिजरत मदीना के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रोज़ा रखा और सहाबा कराम रदियल्लाहु अन्हुम को भी रखने का हुक्म दिया। अलबत्ता जब माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चाहे अब इसका रोज़ा रखे और जो चाहे छोड़ दे। रवाहुल मुस्लिम। इस रिवायत से पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत मदीना से पहले भी आशूरे के दिन का रोज़ा रखा करते थे, ठीक। और माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ होने से पहले मुसलमान माह मुहर्रम के रोज़े रखा करते थे। लेकिन जब माह मुहर्रम के रोज़े फ़र्ज़ हो गए, फ़र्ज़ कर दिए गए, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये उम्मत को एक ऑप्शन दे दिया कि चाहे तो वो रोज़ा रखें। रोज़ा रखेंगे तो फ़र्ज़ रोज़ों के बाद अफजल तरीन महीने के रोज़े रखेंगे रोज़ों के हवाले से, और जो चाहे छोड़ना या किसी वजह से नहीं रख सके तो वो छोड़ सकता है। इस पर कोई क़ज़ा नहीं है, कोई पकड़ नहीं है, ये निफली रोज़े हैं। देखिए, कुछ महीनों की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में हमें कुछ ख़ासियत नज़र आती है। जैसे रमज़ान का महीना है, कुरान का महीना कहलाता है। हम बहुत ज़्यादा इस महीने में ख़ुद कुरान पढ़ते हैं। इसको हमारी कोशिश होती है कि हम एक कुरान या 2 कुरान तिलावत के साथ मुकम्मल कर लें। अच्छा, इस महीने हम इमाम के पीछे तरावियों में भी ये कुरान पढ़ते हैं और सुनते हैं, ठीक है। और हम दौरे कुरान भी कर रहे होते हैं, इसके माने और मफ़हूम समझने के लिए कुरान का तर्जुमा या तफसीर के भी हम दौर कर रहे होते हैं। इसी तरह माह ज़ुल्हज्जा के महीने में जो एक बड़ा अहम रुकन है इस्लाम का, हज, तो जो हाजी हैं वो भी और जो गैर हाजी हैं वो भी इसके पहले अशरे में और अय्याम तशरीक के दिनों में कसरत से तस्बीहात पढ़ रहे होते हैं। हमें बहुत ज़्यादा तस्बीहात पढ़ने का हुक्म मिलता है, तहलील करने का और तस्बीह करने का, अल्लाह सुब्हान तआला की हम्द बयान करने का। तो माह मुहर्रम के लिए जो हमें ख़ास तालीम मिलती है इस महीने की कुरान और सुन्नत के मुताबिक, वो है इस महीने के रोज़े, ठीक है। अगर इस महीने का कोई ख़ास अमल हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक मिलता है तो वो इस माह मुबारक में रोज़े रखना, और ख़ास तौर पर जो गुज़िश्ता एक साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है जिस दिन का रोज़ा, वो है आशूरे के दिन का रोज़ा, ठीक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं, मैं समझता हूँ, यानी मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला आशूरे के दिन के रोज़े के बदले गुज़िश्ता
1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے. ٹھیک ہے. جب پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورے کے روزے کے حوالے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. اور اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کو یوم عاشورہ کا روزے رکھتے ہوئے دیکھا تو پوچھا تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا یہ عظمت والا دن ہے. اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی، فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانہ اس دن کا روزہ رکھا، تو اس لیے ہم بھی یہ روزہ رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے تمہاری نسبت ہم زیادہ قریب ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا. رواہ المسلم. لیکن جو ایک خاص بات اس دن کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ایک اور آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کے ساتھ 9 محرم کے روزے کو ملانے کی خواہش کا اظہار فرمایا. ٹھیک. عبداللہ بن عباس کی روایت سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس کے رکھنے کا حکم دیا تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ دن ہے جس کی یہود اور نصارہ عزت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اگلا سال آئے گا تو اگر اللہ نے چاہا تو ہم 9 تاریخ کا روزہ بھی ساتھ رکھیں گے. رواہ المسلم. لیکن اگلا محرم آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، چنانچہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنا افضل ہے. کسی وجہ سے 9 محرم کا روزہ نہ رکھا جائے تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ 11 محرم کا روزہ ساتھ رکھ لینا چاہیے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر مسلم اقوام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادنا سی مشابہت، چھوٹی سی مشابہت بھی پسند نہیں تھی. ٹھیک، چاہے وہ عبادت میں ہی کیوں نہ ہو. یعنی کہ غیر مسلم اقوام کے ساتھ چھوٹی سی مشابہت سے بھی بچنا چاہیے، چاہے وہ عبادات میں سے ہو، عقائد میں سے ہو، ہماری عادتوں میں سے ہو، ہمارے اطوار میں سے ہو یا ہمارے رسم و رواج میں سے ہو. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر میں اور آپ اپنی زندگیوں کو دیکھیں تو ہماری تو صبح سے لے کے رات اور رات سے لے کے صبح تک کی زندگی غیر مسلموں کی پیروی کے ساتھ ہے، ان کی مشابہت کے ساتھ ہے. ہمارے ہاں جب صبح ہوتی ہے تو ہم مسلمان سنت کے مطابق صبح بیدار ہونے کی دعا نہیں پڑھتے، ہمارے گھروں میں دعا کا اہتمام نہیں ہوتا، ہمارے گھروں میں فجر کی نماز کا اہتمام نہیں ہوتا، فجر کی نماز کے بعد اشراق یا چاشت کی نماز کا اہتمام نہیں ہوتا. ہمارے یہاں یہ جو نمازیں ہیں نا اشراق اور چاشت کی، یہ بزرگ طبقے کے لیے ہو گئی ہیں. جو بوڑھے لوگ ہیں، جو بزرگ ہیں، بس یہ وہ پڑھتے ہیں. جوان نسل تو وہ سمجھتی ہے کہ یہ نماز ہم پہ فرض ہی نہیں ہے. ہماری جوان نسلوں کے لیے تو یہ نماز یوں سمجھ لیں ہے ہی نہیں، وہ پڑھیں گے ہی نہیں. اگر کوئی پڑھے گا بھی تو اس کا مذاق بنائیں گے، او ہو تم یہ نماز بھی پڑھتی ہو. آج اس مقام پر ہیں ہم لوگ، اپنی ہی عبادتوں سے شرماتے ہیں. اگر کوئی پڑھتا بھی ہے پورے اخلاص کے ساتھ، چاہے وہ آٹے میں نمک کے برابر کیوں نہیں ہو، تو وہ کہیں نہ کہیں یہ شرماتا ہے کہ یہ پتہ نہ چلے. ٹھیک ہے، اس نیت سے کہ یہ میری نیکی ہے، یہ نیکی میری کسی کے سامنے نہیں آئی، یہ الگ بات ہے، ورنہ ہمارے ہاں شرمایا جاتا ہے. آج ہمارے ہاں لڑکیوں کو دیکھ لیں، ماؤں کو دیکھ لیں، خواتین کسی بھی عمر کی خواتین کو دیکھ لیں، بے پردہ آزادانہ گھومتے ہیں. وہ شرم و حیا کے ساتھ، وہ حجاب کے ساتھ زندگی گزارنا آج اس کا تصور ہی نہیں ہے. کتنے ہی ایسے کاروبار ہیں، میں نام نہیں لے سکتی پھر کاپی رائٹس کا ایشو آ جاتا ہے. کتنے ہی ایسے یہاں پر ہمارے اپنی اسلامک کنٹریز کے اندر کام ہیں، ایسے جابز ہیں ایسی جہاں پر اگر کوئی داڑھی رکھ لیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی داڑھی ہٹائیں تو آپ کو جاب مل جائے گی، آپ اپنا نقاب ہٹائیں تو پھر آپ کو جاب مل جائے گی.
کتنے ہی کام ایسے ہیں جہاں پر نماز کے لیے چھٹی نہیں ملتی، مطلب آپ کو نماز کا گیپ نہیں ملے گا، جو لنچ بریک ہے وہی ملے گا، باقی نماز بریک نہیں ملے گی آپ کو۔ پھر آپ ہمارے سونے جاگنے کے اتوار دیکھیں، ہم موبائل پہ ڈرامہ دیکھتے ہوئے، اپنا فیوریٹ کوئی سیزن دیکھتے ہوئے، کوئی سیریز دیکھتے ہوئے موبائل چارجنگ پر لگا کے سو جائیں گے۔ وہ سنتیں جو سوتے وقت کی سنتیں ہیں، دائیں کروٹ پر سونا، سونے سے پہلے آیت الکرسی اور تینوں قل پڑھنا، اور عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الملک پڑھنا، یہ تمام سنتیں، سونے سے پہلے تلاوت قرآن پڑھنا، جو صورتیں یاد ہیں ان کو ریوائز کرنا، اگر صبح شام کے اذکار کسی وجہ سے رہ گئے تو وہ سونے سے پہلے کر لینا، یہ تمام جو اعمال ہیں ہمارے، یہ تو ہماری زندگیوں سے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ بچے بھی گیم کھیلتے کھیلتے اینڈ ٹائم پر موبائل بہت کہو 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 تب جا کے موبائل رکھیں گے، تب بھی وہ چارجنگ پر لگا کر سوئیں گے، صبح اٹھیں گے اگر چارج نہیں ہوا ہوگا تو بس چیخنا چلانا شروع۔ مطلب میرے اور آپ کی زندگی، ہمارے گھروں کی زندگی، ہمارے معاشرے میں رہنے والوں کی زندگی تو یہود و نصارہ کی مشابہت کے ساتھ بھری ہوئی ہے۔ آپ غیر مسلم کی زندگی دیکھ لیں اور ہماری زندگی دیکھ لیں، سیم ہے، نہ وہ فجر پڑھتے ہیں نہ ہم فجر پڑھتے ہیں، نہ ان کے یہاں اشراق اور چاش تھے نہ ہمارے یہاں اشراق و چاش تھے، نہ ان کی یہاں نمازیں ہیں باقی وقت کی نہ ہمارے یہاں نمازیں ہیں باقی وقت کی، نہ وہ بسم اللہ کہتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے ہیں نہ ہم، نہ وہ صبح شام کے اذکار کرتے ہیں نہ ہم، وہ رات کو گیمز کھیلتے ہیں، سیریز دیکھتے ہیں، سیزن دیکھتے ہیں، سیم ہے، اور ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں بالکل۔ ہماری زندگیاں ان کی زندگیاں ایک جیسی ہیں، ان کے یہاں بھی لیٹ نائٹ تقاریب ہوتی ہیں، فنکشنز ہوتے ہیں، ہمارے یہاں بھی شادی بیاہ سب کچھ لیٹ نائٹ، ان کے یہاں بھی وہ جو رسم و رواج ہوتے ہیں مہندی مائیوں کی صورت میں، سیم ہمارے یہاں بھی، جو وہاں پر ریسیپشن ولیمے میں جو سنت ولیمہ جو یہود و نصارہ وہ کیک کٹنگ کرتے ہیں، سیم ہم مسلمانوں کے یہاں بھی ولیمے میں ریسیپشن پر کیک کاٹا جاتا ہے۔ کیوں؟ ڈونٹ نو، کسی کو نہیں معلوم، بس ایک جوش ہے، ایک ہلا گلا ہے، برائڈل شاور کے نام سے رسم عام ہو گئی ہے، غریب ہو امیر ہو فقیر ہو برائڈل شاور ہے جی۔ کیا ہے برائڈل شاور؟ ساری دوستیں آتی ہیں، انجوائے کرتے ہیں، گانے گاتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں۔ افسوس، بہت زیادہ افسوس کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کا روزہ جو ہم رکھتے آئے ہیں ہجرت مدینہ سے پہلے، زمانے جاہلیت میں کفار قریش بھی رکھتے آئے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا ہے کہ یہود بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک روزہ ہم ملائیں گے اگلے سال سے تاکہ ان کی مشابہت نہ ہو ہمارے ساتھ۔ عبادت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پسند ہوئی مشابہت، اور ہم اپنے بچوں کو جس طرز پر بڑا کر رہے ہیں وہ طرز کیا ہے، مجھے اور آپ کو خود دیکھنا چاہیے، وہ کس خط پر بڑے ہو رہے ہیں، وہ کس کھینچی ہوئی ہماری وہ کون سی لکیر ہے وہ جس پر چڑھ کر آخری سرہانے پہ پہنچیں گے، اور وہ آخری سرہانہ انہیں جہنم میں لے کے جائے گا یا جنت کی طرف لے کے جائے گا۔ یہ میری اور آپ کی تربیت بتاتی ہے، یہ میرا اور آپ کا لائف اسٹائل بتاتا ہے، یہ وہ فیوچر ہے جو میرا اور آپ کا آنے والا ہے، جو مجھے اور آپ کو فیس کرنا ہے، جو میرے اور آپ کے بچوں کو فیس کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرماتے ہیں سنن نبی داؤد میں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہیں۔ تو آج دیکھ لیں ہم کن لوگوں میں سے ہیں۔ ہم ہر رکعت کی ہر نماز میں پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر آپ نے انعام نازل کیا، غیر المغضوبی علیہم ولا الضالین، ان کے رستے پر نہیں چلانا جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، جو گمراہ ہوئے۔ کس پر اللہ کا غضب نازل ہوا؟ اگر سورہ بقرہ پڑھی ہے تو آپ کو معلوم ہوگا یہود قوم پر۔ کون گمراہ ہوئے؟ نصارہ، جنہوں نے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ آج ہم سب
بہت ذوق و شوق سے کرسمس ڈے مناتے ہیں، کرسمس نائٹ سیلیبریٹ کرتے ہیں، کرسمس ٹری تیار کیے جاتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم! یہ اس عقیدے پر کھڑے ہونے کا دن ہے، اس دن کو منانا اس عقیدے پر کھڑا ہونا ہے کہ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے شرک سے، استغفر اللہ العظیم، کہ اللہ نے بیٹا جنا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قبول کرنا کرسمس ڈے کا پیغام ہے۔ اور آج مسلمان گھرانوں میں، آج مسلمانوں کے تعلیمی اداروں میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ آج وہ سیلیبریٹیز جو کھڑے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر، وہ اس دن کو ترویج دے رہے ہوتے ہیں منانے کے لیے۔ یہ نہیں ہے میرے اور آپ کے نبی کا دین، میرے اور آپ کے نبی کا دین توحید ہے، وہ ملت ابراہیمی جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے رہے، اور ابراہیم علیہ السلام موحد تھے، مشرک نہیں تھے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو سنت کے مطابق لے کر آئیں، اور جب نیا سال ہمیں مل رہا ہے، ایک وقت جیسی نعمت ہمیں مل رہی ہے، زندگی جیسی نعمت ہمیں مل رہی ہے، تو ہم کوشش کریں کہ خاص طور پر اس مہینے میں بھی اور آنے والے مہینوں میں بھی کوئی ایسا کام نہ کریں جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، جو اللہ کی نافرمانی کا ہو، گناہ کا ہو، بدعات کا ہو یا منکرات کا ہو۔ ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں۔ اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں محرم حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، لہٰذا ہم اس کی حرمت کا خیال رکھیں اور اس مہینے میں ہر اس کام کو کرنے سے بچیں جو کسی بھی طرح اس کی حرمت کو پامال کرتا ہو۔ یوم عاشورہ کی فضیلت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں ملتی ہے، اگرچہ عوام الناس کے اندر بہت ساری باتیں مشہور ہیں، تاہم صحیح روایات سے صرف اتنا ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ نیک دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات عطا فرمائی، یہ ایک عظیم دن ہے۔ اس روز اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو فرعون اور اس کی قوم سے نجات دلائی۔ یہود اس دن کی تعظیم کرتے اور اسے عید تصور کرتے۔ یہودیوں کی عورتیں اس روز خصوصی طور پر زیورات پہنتی اور اپنا بناؤ سنگھار کرتی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس دن بطور شکرانہ روزہ رکھتے تھے۔ یہود بھی اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے روزہ رکھتے تھے۔ قریش بھی دور جاہلیت میں اس دن روزہ رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن روزہ رکھا اور رکھنے کا حکم دیا۔ اس دن کعبے پر غلاف بھی چڑھایا جاتا ہے۔ تو عزیز طالبات، میری عزیز بہنوں اور وہ بھائی جو سن رہے ہیں، کوشش کریں کہ اس ماہ محرم کو اپنی زندگی کا بہترین مہینہ بنائیں۔ زیادہ نہیں تو صرف یہ کوشش کریں کہ غیر مسلموں کی مخالفت کریں، ٹھیک ہے، اور اپنی زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے عین مطابق گزارنے کی اپنی پوری کوشش کریں۔ مطلب ایفرٹ لگائیں، کوشش لگائیں۔ جیسے کہ گاڑی نہیں چل رہی ہوتی، گاڑی کا فیول ختم ہو جاتا ہے تو اس کو پیٹرول پمپ تک لے کے جانے کے لیے اسے دھکا لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بالکل اسی طریقے سے کوشش کریں اپنے آپ کو اور اپنے لائف اسٹائل کو تبدیل کریں، اور اپنے لائف اسٹائل کو اس لائف اسٹائل کی طرف لے کر آئیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، جو لائف اسٹائل ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت رکھتا ہے۔ باقی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح راستے کی رہنمائی عطا فرمائے۔ آپ سب اپنی زندگی کے قیمتی لمحات میں سے وقت نکالتے ہیں اور لیکچرز کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کو آگے بڑھاتے ہیں، اس کے لیے آپ سب
کا بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ آپ سب سے ایک درخواست ہے کہ آپ جب بھی لیکچر سنا کریں تو کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال ہو اور کوئی ایسی بات جو آپ کے ذہن میں آ رہی ہو جو آپ کو کرنی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے ہم فیس ٹو فیس تو ایک انسٹیٹیوٹ میں آن سائٹ نہیں بیٹھے ہوتے ہیں، ہماری ورچوئل کلاس ہو رہی ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ ادھر ایسے ہوں گے جو یوٹیوب پر سن رہے ہیں، کچھ فیس بک پر سن رہے ہوتے ہیں، کچھ واٹس ایپ پر کمیونٹی گروپ میں سن رہے ہوتے ہیں۔ تو جو بھی آپ لوگ سن رہے ہیں خاص طور پر یوٹیوب پر یا فیس بک پر، تو آپ لوگ کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی، کوئی ایرر آ رہا ہے، کوئی بات کلیئر نہیں ہو رہی ہے، تو آپ سوال کر لیا کریں، انشاءاللہ تعالی ہماری ٹیم آپ کو جلد از جلد رپلائی کرے گی، کیونکہ آپ کا سوال کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، یا آپ کا رائے دینا بھی بہت امپورٹنٹ ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو آپ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں، آپ بات کو صحیح سمت میں ہی سمجھ رہے ہیں یا سمت کہیں اور جا رہی ہے، کیونکہ جب آن سائٹ بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک فیس ٹو فیس ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آئی کانٹیکٹ ہمارا ہوتا ہے، تو ایک دوسرے کے ایکسپریشنز کے ساتھ ہم بات کو بآسانی سمجھ جاتے ہیں، کیونکہ نہ صرف آواز وہاں پر ہوتی ہے بلکہ بولنے والے کی، کہنے والے کی باڈی لینگویج بھی آپ کو چیزوں کو سمجھا رہی ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم ایک ایسی کلاس لے رہے ہوتے ہیں کہ ہم جب میلوں دور ہوتے ہیں، الگ الگ شہروں میں، الگ الگ ملکوں میں ہوتے ہیں، تو پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے ذہنوں میں الجھ جاتی ہیں اور ہم اس کو کلیئر نہیں کر پاتے، پھر اس کنفیوژن کے ساتھ رہتے ہیں، تو ہمارے کانسیپٹس جو ہیں وہ مزید کلیئر نہیں ہو پاتے۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ جب بھی لیکچر سنا کریں، کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے یا کوئی کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کامنٹ سیکشن کے اندر ہم سے اس بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ باقی اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔